अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सालिक मजीद। आप देख रहे हैं जेवे पाकिस्तान वीडियोस। आज है 12 अगस्त 2025। बात करेंगे कुछ मशहूर कानूनदानों के मामलात के हवाले से। मुझे मुख्तलिफ़ मशहूर और चोटी के वकला और कानूनदानों से और आइनी माहिरीन से काफ़ी मुलाकातों और नशिस्तों का शर्फ हासिल रहा है, और ये कोर्ट रिपोर्टिंग के दौरान अक्सर कोर्ट रिपोर्टर्स को ये एजाज़ हासिल होता है कि वो अपने ज़माने के जो मशहूर चोटी के वकला होते हैं, कानूनी और आइनी माहिरीन होते हैं, उनके साथ नशिस्त करते हैं, उनसे सीखते हैं, उनसे आइन के बारे में, कानून के बारे में, कानून की बालादस्ती के हवाले से और मुख्तलिफ़ जो PLD कवानी फ़ैसले होते हैं या मुल्की और गैर मुल्की अदालतों की जो नज़ीरें होती हैं फ़ैसलों की, उनके हवाले से वो मालूमात हासिल करते हैं। मुझे चूँकि पाकिस्तान के मौजूदा सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब के उन अक्सर मुकदमात की रिपोर्टिंग का मौका मिला जो जब वो जेल में थे तो उनका जेल ट्रायल होता था, मुख्तलिफ़ मुकदमात में उनकी पेशी होती थी, तो उनके साथ भी काफ़ी वक्त गुजारने का मौका मिलता था। मुकदमात की समाअत जब होती थी हम आर्गूमेंट्स भी सुनते थे, डिफेंस भी सुनते थे, इस्तगासा का मौक़िफ़ भी सुनते थे, और उसके बाद जब कमरा अदालत में अदालत बर्खास्त हो जाती थी तो फिर आसिफ ज़रदारी और पीपल्स पार्टी के बहुत से रहनुमा और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद या वकला की वहाँ पे बैठ के उनसे सलाह मशवरे भी होते थे, फिर गपशप भी होती थी। तो ये सिलसिला अक्सर मुल्ज़मान के साथ चलता रहता था। आसिफ अली ज़रदारी साहब को इसलिए बता रहा हूँ कि आज वो सदर हैं, तो चलें वहीं से मैंने का सिलसिला शुरू कर लें। इसी तरह साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ जब त्यारा हाईजैकिंग केस में गिरफ़्तार होकर कराची आए तो उन्हें कराची की मुख्तलिफ़ अदालतों में पेश किया गया और लांडी जेल में रखा गया। तो उस पूरी अदालती कार्रवाई की कवरेज नवाए वक्त के लिए करने का मौका मुझे मिला था, और मुझे उसमें बहुत एक्सपीरियंस हुआ और काफ़ी कुछ सीखा और काफ़ी वकला के साथ रब्ता रहा। इस तरह और बहुत से मुकदमात थे। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के मुकदमात थे, उनके जो वकला पेश होते थे जब बीबी पाकिस्तान से बाहर थी लेकिन उनके वकला यहाँ पेश होते थे, उन मुकदमात की समाअत भी हमने देखी। इसी तरह फिर जनरल मुशर्रफ के दौर में बहुत से नैब के मुल्ज़मान जब गिरफ़्तार हुए, उनके मुकदमात चले, नैब अदालतें बनी, उससे पहले ATC अदालतें बनी, उससे पहले STA कोर्ट्स हुआ करती थी। तो ये सारी चीज़ें कवर करते रहे। कस्टम कोर्ट के केसेस भी देखे और नारकोटिक्स के केसेस भी देखे, हाई कोर्ट में, सिटी कोर्ट में मुख्तलिफ़ मुकदमात को देखते हुए आए। तो मुझे कुछ जो कानूनदान, जो वकला थे या जो बड़े चोटी के पाकिस्तान के आइनी और कानूनी माहिरीन थे, उनके साथ जब मौका मिलता था बातें करने का, सीखने का, तो वो चंद वाक़यात और कुछ लोगों की यादें मैं आपको इसलिए ताज़ा कर रहा हूँ कि रात हम एक डिनर में थे तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ कानूनदानों की बातें हुई। गुज़श्ता रोज़ मुझे सिंध हाई कोर्ट में काफ़ी दिनों बाद जाने का मौका मिला, तो वहाँ बहुत से पुराने वकला भी मिले और मौजूदा जो वहाँ पे हाई कोर्ट बार और सिंध बार के दोस्त हैं उनसे भी मुलाकात हुई। मीर नवाज़ ख़ान मरवत बड़े सीनियर वकील होते थे, बहुत अच्छे कानूनदान थे और मज़हब से भी काफ़ी उनकी वाबस्तगी थी, बड़े स्कॉलर थे और दुनिया भर में जाके वो पेपर्स पढ़ा करते थे। उनके साहबजादे से भी मुलाकात का मौका मिला। तो पुराने लोगों से कल जावेद साहब मिल गए वहाँ पे, वो भी एक ज़माने में आसिफ ज़रदारी को आर्गू कर चुके थे, अमानत जावेद साहब। पुराने लोगों से भी मुलाकात होती रहती है, लेकिन आज मैं आपको वही वाक़या शेयर करता हूँ जो कल हमारी गुफ्तगू में वहाँ शेयर हो रहे थे। मिसाल के तौर पे सैयद शरीफुद्दीन पीरज़ादा साहब। अब सैयद शरीफुद्दीन पीरज़ादा साहब पाकिस्तान की कानूनी और अदालती तारीख़ का एक ऐसा किरदार हैं जिनका ज़िक्र किए बगैर पाकिस्तान की कानूनी और आइनी और अदालती तारीख़ जो है वो कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकेगी। अक्सर लोग उनको समझते हैं कि वो पाकिस्तान में अगर बहुत से मामलात जो बिगड़े, मसलन मार्शल लॉ लगे और मार्शल लॉ को जो कानूनी जवाज़ अदालतों से फराहम हुआ या उनको मिला, तो उसके पीछे सैयद शरीफुद्दीन पीरज़ादा थे, या सैयद शरीफुद्दीन पीरज़ादा को उन मार्शल लॉओं को जायज़ करार देने का जो किरदार था वो अदा करने वाला माना जाता है। तो इस हवाले से उनको सियासतदान मुतनाज़ा भी समझते हैं कि अगर वो ऐसा ना करते तो शायद पाकिस्तान की तारीख़ मुख्तलिफ होती। लेकिन ये बात तो मानी जाती है कि सैयद शरीफुद्दीन पीरज़ादा का किरदार था, अगर वो किरदार हटा दिया जाए तो फिर पाकिस्तान की अदालती, आइनी और सियासी तारीख़ यकीनी तौर पर कुछ और हो सकती थी। यानी अयूब खान से लेके, याहिया खान से लेके, और फिर भुट्टो, और फिर जनरल मुशर्रफ, और फिर जनरल ज़िया-उल-हक और जनरल मुशर्रफ तक उनका किरदार हर किसी न किसी हवाले से पाकिस्तान की कानूनी अदालती तारीख़ों के साथ जुड़ा हुआ है।
اسی طرح انہوں نے جو ہے وہ اسلامی جو تنظیم تھی او آئی سی، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، اور وہ مختلف اسلامی ملکوں کے سربراہوں کے ساتھ بھی براہ راست رابطے میں رہتے تھے۔ کلفٹن میں ان کا چیمبر تھا، مجھے ان کے پاس جانے کا کافی موقع ملتا تھا۔ ایک دفعہ میں ان کے پاس گیا، میں نوائے وقت سے وابستہ تھا، میں نے ان سے جسارت کی، گزارش کی کہ میں آپ کا انٹرویو کرنا چاہتا ہوں، تو وہ کہتے تھے کہ میں بہت کم انٹرویوز دیتا ہوں، بیکاز مائی ورڈز ہیز پرائز۔ تو میں اپنے ورڈز، اپنے الفاظ عدالت میں بولتا ہوں، یعنی جب مقدمہ چلتا ہے تو وہاں پہ میں بات کرتا ہوں، اور یہ بات صحیح بھی ہے، لوگ مانتے بھی ہیں کہ وہ بہت کم گو تھے اس حوالے سے کہ وہ میڈیا میں نہیں آتے تھے زیادہ، اور وہ مقدمات میں جب پیش ہوتے تھے تو وہاں پہ اپنے دلائل پیش کرتے تھے، اور ان دلائل کی اچھی خاصی بھاری فیس لیتے تھے۔ میں آپ کو یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ وہاں پہ بڑے دلچسپ باتیں ہوئی تھیں۔ مطلب مثال کے طور پہ میں نے ان سے کہا کہ جی میں آپ سے کچھ ایسی باتیں کرنا چاہتا ہوں جس پہ شاید آپ مائنڈ کریں گے، لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے بار روم میں سنی ہیں اور وکلا کرتے ہیں آپ کے بارے میں، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں کورٹ رپورٹر ہوں اور مجھے پتہ ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں حقائق، تو آپ اگر میرا رہنمائی کریں گے، حقائق بتائیں گے تو مجھے آسانی ہو جائے گی چیزوں کو سمجھنے میں، اور اگر کوئی اس طرح کی باتیں کرے گا آپ کے بارے میں تو مجھے جواب دینے میں بھی آسانی ہوگی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا آپ پوچھیں، اخلاق کی دائرے میں رہ کے جو پوچھ سکتے ہیں پوچھیں۔ تو مطلب انہوں نے اجازت بھی دے دی اور پابندی بھی لگا دی، اخلاق کی دائرے میں رہیں۔ تو بہرحال میں نے کہا کہ یہ جو آپ کی تصویر ہے جس میں آپ قائد اعظم نہرو کے ساتھ آپ بیچ میں آپ کھڑے نظر آ رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے کوئی قائد اعظم کے ساتھ تعلقات نہیں تھے، مراسم نہیں تھے، وہ آپ کو جانتے بھی نہیں تھے، اور یہ آپ نے کسی بیرے کی ویٹر کی تصویر کاٹ کے اس کی گردن کی جگہ اپنی گردن لگا دی ہے، اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید فیک تصویر۔ وہ اپنے چیمبر میں بیٹھے تھے، انہوں نے ٹیبل پہ رکھی ہوئی گھنٹی بجائی، بیل بجائی، بٹن تو پریس کیا، گھنٹی بجی، ان کا ایک چھوٹے قد کا ملازم ہوتا تھا وہ آیا، اسے انہوں نے کہا کہ ان کو اوپر والے فلور پہ لے جائیں اور ذرا میری لائبریری دکھا دیں۔ میں اوپر گیا، ان کی لائبریری دیکھی، وہاں تصویریں دیکھی، بہت ساری تصاویر تھیں قائد اعظم اور فاطمہ جناح کے ساتھ، اور اس میں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی فیملی کے ساتھ تصویریں تھیں۔ تو میں نیچے آ گیا واپس، تو انہوں نے کہا آپ نے دیکھ لیا، یہ کوئی ایک تصویر نہیں ہے، میں مسٹر جناح کے ساتھ کافی وقت گزارا، کافی قربت تھی، اور وہ مجھ پہ بہت اعتماد کرتے تھے اور مجھ پہ بڑی شفقت کرتے تھے، اس لیے یہ کوئی ایک تصویر نہیں ہے کہ مجھے گردن کاٹ کے لگانی پڑے۔ تو یہ ایسے لوگ جو حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا اچھا لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے واقعہ ہوا تھا گھر میں، آپ کی وائف کا جو ڈیتھ ہوئی تھی تو وہ ڈیتھ نہیں تھی، وہ مرڈر تھا، اور وہ مرڈر میں کسی اور نے نہیں بلکہ آپ کا ہاتھ تھا، لیکن آپ نے جو ہے وہ کسی اور کو سزا دلا دی تھی، اور بعد میں پھر آپ نے اسی خاندان میں شادی بھی کر لی تھی۔ تو انہوں نے اس کی وضاحت کی، انہوں نے کہا کہ کافی ان کا تاثر بدل گیا تھا چہرے کا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میرا جو خانسامہ یا ملازم تھا اس نے یہ اس کا ذمہ دار تھا، اور میں نے جو ذمہ دار تھے ان کو کیفر کردار تک پہنچا دیا تھا، سزائیں دلوا دی تھیں، یا میں نے گرفتار کرا دیا تھا، اور باقی بعد میں جو ہوا وہ تو ہسٹری ہے، شادیاں تو پھر ظاہر ہے کہ پرسنل معاملات ہیں، تو اس پہ ہم نے زیادہ بات نہیں کی۔ لیکن تیسری بات میں نے ان سے پوچھی کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بہت فیس لیتے ہیں اور اس کی رسید نہیں دیتے، تو کہنے لگے یہ آپ سے کس نے کہا رسید نہیں دیتے؟ میں نے کہا یہ وہاں باتیں ہو رہی ہیں بار روم میں، تو کہنے لگے نہیں میں 3 قسم کی چیزیں فیس میں، 3 طرح کی انداز کی فیس لیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں ایک حصہ اپنی فیس کے 3 حصے کر دیتا ہوں، ایک حصہ کیش لیتا ہوں، ایک حصہ میں یہ جو آپ اوپر لائبریری میں بڑی بڑی قیمتی کتابیں دیکھ کر آئے ہیں تو میں کتابوں کی مد میں لیتا ہوں، اور یقینی طور پر یہ PLD کی جو بکس ہوتی ہیں قانونی، جو ہمارے قانون دان ہیں، وکلا ہیں، یہ سب جانتے ہیں کہ بہت قیمتی ہوتی ہیں، بہت مہنگی ہوتی ہیں، اور ان کی لائبریری تو بھری ہوئی تھی۔ تو کہنے لگے دوسرا حصہ میں اپنی فیس کا کتابوں کی شکل میں لیتا ہوں، اور تیسرا حصہ میں انشورنس پالیسی کی مد میں لے لیتا ہوں، تو اس طرح میں 3 چیزیں لیتا ہوں۔ تو میرا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ وکلا کہتے ہیں کہ شاید آپ رسید نہیں دیتے، اس کا مطلب ہے کہ شاید آپ ٹیکس چوری کرتے ہیں کیا؟ تو ان کا کہنا تھا کہ نہیں، میں نے یہ 3 چیزوں کی مد میں لیتا ہوں، اور جو مجھ پہ ٹیکس بنتا ہے وہ میں دیتا ہوں۔ تو یہ ان کی وضاحتیں تھیں جو انہوں نے پیش کی، اور میں نے ان سے جسارت کی پوچھنے کی۔ پھر ایک دفعہ ہم نے وقت ٹی وی لانچ ہوا نوائے وقت کا، تو ان کا انٹرویو کرنے کے لیے ہم نے ان سے ٹائم مانگا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں نظامی صاحب کے چینل کو میں ضرور انٹرویو دوں گا، آپ آ جائیے۔ تو پھر میں خود ہی گیا تھا، میں یہاں ڈائریکٹ نیوز تھا تب، تو ان کا انٹرویو کرنے گیا، اور وہ انٹرویو انہوں نے کہا تھا کہ سیاسی حوالوں سے نہیں ہوگا، ہم نے وہ انٹرویو ان کا
مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کر کے پھر پاکستان کے قانونی اور سیاسی معاملات پہ کیا تھا، اور وہ وقت ٹی وی پہ چلا تھا انٹرویو. اور انہوں نے اس میں یہ بھی بتایا کہ میں نے بہت کم ٹی وی انٹرویوز دیے ہیں، بی بی سی اور پی ٹی وی کے علاوہ میں نے بہت کم انٹرویوز دیے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ میں نے پی ٹی وی کو انٹرویو دیا، بی بی سی کو دیا، اور وقت ٹی وی کو دے رہا ہوں، اور بھی شاید چند ایک انٹرویو اور ہوں گے، لیکن گنے چنے انٹرویوز انہوں نے ٹی وی پر دیے. تو یہ مجھے اعزاز حاصل رہا کہ ان کے ساتھ میں نے کافی گفتگو کی. اور انہوں نے ہمارے ایک سینئر رپورٹر ہوتے تھے نوائب وقت کے، آج کل وہ صاحب فراش ہیں، سید صفدر علی صاحب ہمارے استاد بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمیں جانے کا موقع ملا شریف الدین صاحب کے پاس. اور سید شریف الدین پیرزادہ کا ایک تفصیلی انٹرویو ہم نے نوائب وقت کے لیے کیا، جو نوائب وقت کی ہیڈ لائن بنا، اور اس میں جو ہے ان کی تصویر کے ساتھ بائی لائن ہم دونوں کا انٹرویو جو ہے وہ چھپا تھا. اس میں انہوں نے مادر ملت کی جو آخری دنوں کی یادیں تھیں، اور ان کی جو ڈیتھ ہوئی تھی تو اس کے جو مناظر تھے یا ان کی جو معلومات تھی وہ اس میں انہوں نے کافی تفصیل سے شیئر کی تھی. اور نوائب وقت میں ہم نے شائع کی تھی کہ انہوں نے کیا دیکھا تھا، اور کس طریقے سے ان کے جسم پر کیا کیا نشانات تھے جو ان کو غسل دینے والی خواتین نے دیکھے اور انہیں بتائے تھے اور ان کے علم میں تھے. اور انہوں نے وہ میڈم فاطمہ جناح کے حوالے سے اس انٹرویو میں کافی انکشافات کیے تھے. تو اس طرح سید شریف الدین پیرزادہ صاحب جو ہیں وہ تو ظاہر ہے ایک تاریخ ہے پاکستان کی، تو ان کے ساتھ ملاقات رہتی تھی. اور یہ جو ہمارے اٹارنی جنرل تھے انور منصور خان، یہ ان کے برابر وہ چیمبر میں ہوتے تھے، تو ان کے بارے میں بھی مجھے اگر کچھ رہنمائی لینی ہوتی تھی، معلومات لینی ہوتی تھی، تو میں سید شریف الدین پیرزادہ صاحب کے پاس چلا جاتا تھا اور وہ مجھے گائیڈ کر دیا کرتے تھے. انور منصور کے جو والد ہیں منصور خان صاحب، وہ بھی ان کے ساتھ ہی تھے، تو ان کا سید شریف الدین پیرزادہ صاحب کے ساتھ اس زمانے کا تعلق تھا. بعد میں انور منصور خان صاحب جو ہیں اٹارنی جنرل بنے، پہلے ایڈوکیٹ جنرل بنے، اس سے پہلے جج بنے، پھر ایڈوکیٹ جنرل بنے، پھر اٹارنی جنرل بنے. تو وہ بھی پاکستان کا ایک بڑا نام ہے. تو ان کے حوالے سے بھی پھر ان سے ملاقاتیں رہیں، ان کا ذکر پھر کسی اگلی کی نشست میں کروں گا. لیکن سید شریف الدین پیرزادہ صاحب سے مجھے بہت موقع ملا باتیں کرنے کا، سیکھنے کا، سمجھنے کا، اور ان کی شخصیت کو سمجھنے کا. پھر انہوں نے ایک دفعہ ان کے گھر میں شادی تھی، یہاں کلفٹن میں وہ رہتے تھے، دو تلوار سے اندر. تو ان کے گھر کے باہر جو نیم پلیٹ ہوتی تھی وہ بڑی مزیدار تھی، اس پہ لکھا ہوتا تھا ایس ایس پی. اب عام طور پہ ایس ایس پی آدمی سمجھتا ہے کوئی پولیس والا ہوگا، لیکن وہ سید شریف الدین پیرزادہ کو شارٹ میں لکھتے تھے ایس ایس پی. تو ان کے گھر کے برابر میں ہی ایک پلاٹ خالی تھا، وہیں پہ شادی تھی. وہاں پہ میڈیا مالکان بھی آئے ہوئے تھے، اور چند ایک میڈیا کے لوگوں کو بلایا تھا، جن میں ہمارے یہاں سے عارف نظامی صاحب آئے تھے، مجید نظامی صاحب شاید آئے تھے، اور میں بھی اس میں انوائٹڈ تھا، تو میں بھی گیا تھا. اور وہ شادی ہم نے شرکت کی تھی. اس میں وہ پیپلز پارٹی کے کسی لاہور کے رہنما کے ہاں ان کے خاندان کا ایک رشتہ ہوا تھا، اور اس شادی میں بہت سے ٹاپ کے قانون دان، وکلا اور سیاستدان آئے تھے. تو وہاں بھی ان کے ساتھ نیاز مندی رہی. اس طرح وہ بلا لیا کرتے تھے اپنے گھر پر بھی، اسی گھر میں کلفٹن والے میں، اور میں ان کے ساتھ اکثر قانونی اور آئینی معاملات پر ان سے سلام مشورہ جو ہے وہ کرتا رہتا تھا. خبر بھی کچھ مل جاتی تھی تو خبر بنا دیتے تھے نوائب وقت کے لیے. اسی طرح جو ہے وہ ان کے جو دور کے جو چوٹی کے اور وکلا تھے، مثال کے طور پہ عبدالقادر حالی پوتا صاحب تھے، یا عزیز منشی تھے، تو اس طرح کے اور جو لوگ تھے ان کے بارے میں بھی میں ان سے بات کرتا رہتا تھا. ان کا آپس میں بھی رابطہ رہتا تھا، بے تکلفی بھی تھی، اور کچھ ایک دوسرے کے بارے میں وہ واقعات اور باتیں بتاتے رہتے تھے. کافی انہوں نے واقعات بتائے، وہ بھی آئندہ انشاءاللہ کسی واقعے میں بتاؤں گا کسی نشست میں. تو سید شریف الدین پیرزادہ صاحب کے ساتھ مجھے بڑی انسیت رہی. اور ان کی ایک دفعہ جب تحریک چلی تو پھر ان کی تصویریں بار روم سے ہٹانے کے لیے بھی وکلا نے احتجاج کیا کہ ان کی تصویریں ہٹائی جائیں. جب جنرل مشرف کے خلاف تحریک چل رہی تھی وکلا کی، تو جن جن وکلا نے ان کا ساتھ دیا ہوا تھا ان کی تصویریں ہائی کورٹ بار روم سے اور مختلف بار روم سے ہٹوائی گئی تھیں. اس میں سید شریف الدین پیرزادہ صاحب کی تصویر بھی وکلا رہنماؤں نے کہا تھا کہ ہٹا دی جائے، کیونکہ انہوں نے جنرل مشرف کا ساتھ دیا تھا. تو اس پہ بھی میری ان سے جا کے بات ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، انہیں کرنے دیں جو کرنا ہے. اس سے پہلے وہ ہائی کورٹ بار کی لائبریری میں آیا کرتے تھے، پھر انہوں نے ہائی کورٹ بار کی لائبریری میں آنا کم کر دیا تھا، اپنے چیمبر میں ہی رہتے تھے. تو اس طرح کی اور بھی ان کے ساتھ باتیں ہوئی ہیں، وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو کسی اگلے نشست میں بتاؤں گا. آج ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، اس کو یہاں ختم کرتے ہیں. ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے گا. اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ.